बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले आप खबर सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज ने बैंक्रप्सी के लिए 2023 में फाइल किया था केस, और आज उनको बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया। मुझे ये खतरा है, या मुझे ये जो है वो बेसिकली परेशानी ये है कि पाकिस्तान की तरफ बैंक्रप्सी वाला मामला ना आए, पाकिस्तान की तरफ दिवालिया वाला मामला ना आए। इसलिए क्योंकि कुछ अरसे पहले इस हुकूमत और इंतखाबात से पहले तक डिफॉल्ट की बातें जरूर हो रही थी, लेकिन आज ही वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी अच्छी खबरें सुनाई और ये भी कहा है कि आईएमएफ की तरफ से कोई धमकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। सुनिए। इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके। तो हमारी डिस्कशन पिछले हफ्ते हुई है आईएमएफ के साथ, बहुत मुस्बत रही है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म और एसओई रिफॉर्म्स है, और हमारा प्राइवेटाइजेशन एजेंडा है, एंड देन पब्लिक फाइनेंस। एक तरफ ये यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मामला, दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से भी स्टेबिलिटी की पाकिस्तान को जरूरत है। कल नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की मुलाकात होगी, उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात को डिस्कस किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह मुलाकात बुला ली है। तो दूसरी तरफ सियासत और एहतजाज का मौसम भी गर्मा गर्मी की तरफ जा रहा है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना काफिला लिए इस्लामाबाद का रुख करेगी। इस्लामाबाद में किधर बैठेगी, कितने दिन तक बैठेगी, ये वो अहम सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। क्या इतने लोग आ सकेंगे कि हुकूमत पर दबाव पड़ सके कि वो इमरान खान साहब को और ईरान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकालने पर मजबूर हो जाए, या ये फ्लॉप शो होगा? ये तमाम सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन आज जॉन चौधरी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर आके कह दिया कि एक तरफ मुल्क में स्टेबिलिटी आने लगती है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की तरफ यलगार शुरू हो जाती है। जब हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, मुल्क दुश्मन अनासर इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं, कंफल बांध के आ जाएंगे। भाई आप अपने बच्चों को बांधे ना, पहले आप 24 तारीख को मायूस होंगे। दिल्ली का नारा आके खत्म हुआ उस्मान बुज़दार और फरा गोगी और जमील गुजर पर। डिजिटल दहशत गर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जो बाहर के लोगों को आप लेटर लिखते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर क्यों नहीं लेटर लिखते? आपके अंदर जो सांप है वो सांप मुल्क दुश्मन है। सियासी मूवमेंट सियासी तरीके से चलती है, यलगार कर हमला करके पेट्रोल बम के साथ नहीं चलती है। अब एक तरफ ये मामला, तो दूसरी तरफ हुकूमत और ऑपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेनली कौन इकट्ठा बिठा सकता है, ये सवाल पैदा होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ थोड़ा सा रुख जाता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अपने जो है वो लाताल्लुकी का भी और साथ ही साथ लाइल्मी का इजहार भी कर दिया कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस धरने या जलसे के बारे में या एहतजाज के बारे में नहीं पता। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत के ऊपर तनकीद के तीर भी जो है बरसाए, जहां उन्होंने कहा कि 24वीं तरमीम के बाद एक के बाद एक नया बिल, नई कानून साजी की जा रही है। सुने। आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जिसमें आईन की 26वीं तरमीम की रूह की नफी हो रही हो। अब बातचीत तो तब होगी जब दोनों फरीकैन अपने गार्ड्स को डाउन करके ये बात तय कर लें कि पाकिस्तान के लिए गुफ्तगू करनी है। लेकिन ना तो हुकूमत ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के लिए किसी तरीके से आमादा नजर नहीं आती, और जलती पे जो है वो नमक छिड़कने का काम किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दे दिया। सियासी तौर पे इस वक्त जितनी पार्लियामेंट में या बाहर जो लीडरशिप है सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये आपको नेशनल असेंबली में जो अगली सफ़ों में बैठे लोग नजर आते हैं, ये और सेनेट में नजर आते हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये सब वाइड है, सारे थ्रू है, ये 2 नंबर हैं सारे के सारे मिले थे। और में जो वक्त के लिहाज से जो है ये आप इलेक्शन में देख लें, ये जो 26वीं तरमीम में देख लें, इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया, पैसे लिए हुए थे, लोकेशनें बताते रहे हैं। अब अगर ऐसा हुआ है तो फिर एहतजाज के हवाले से क्या होगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, अब सबसे पहले तो तादाद की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि पहला सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा जलसा कर सकेगी। जराइब से हम लोगों को ये मालूम हुआ है, यानी वो जराए नहीं है कि जो इधर उधर से बात सुनी जाए, बाकायदा आई हैव आस्क्ड पीटीआई लीडर्स ऑफ द रिकॉर्ड कि जी ये बताया गया कि 5000 लोग एमपीएज और 10,000 लोग एमएनएज में लेकर आने हैं। ये नंबर, ये तादाद, ये बड़ा नंबर, ये लाखों की तादाद की जो बात हो रही है, लोग आएंगे इस्लामाबाद, ये पूरा हो सकेगा अली मोहम्मद खान साहब या नहीं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इमरान खान साहब के साथ पिछले 1 दहाई से ज्यादा तमाम एहतजाजों में मैं शरीक रहा हूँ,
اور 2014 کے دھرنے سے بھی پہلے ہم نے ایک بہت بڑا میسو قافلہ لے کے گئے تھے وزیرستان، جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 25,000 کا قافلہ ہم نارتھ وزیرستان اپنا مانزئی کے علاقے میں ہم لے کے گئے اور ساؤتھ وزیرستان، اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹانک میں جلسہ کیا تھا. وہ دن اور آج کا دن تحریک انصاف واحد پاکستان کی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے پاپولر جماعت ہے، جو لوگوں کو نکالتی رہی اور کنٹینیوسلی 2.5 سے زیادہ ہم نکالتے رہے ہیں، پرامن نکالتے رہے ہیں، والنٹیئرز آتے رہے ہیں، زور زبردستی سے نہیں آتے رہے، لوگ اپنا پیسہ خرچتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، ان کی خواتین آتی ہیں، ایک فیملی افیئر ہوتا ہے. تو تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس میں والنٹیئرز خود سے نکلتے ہیں. صرف اتنا ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو کچھ ٹاسکنگ کی گئی ہے لیڈرشپ کی طرف سے تاکہ تھوڑا سا اس کو آرگنائز کر لیا جائے. باقی اس دن کوئی ایم این ایم پی اے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سب حالانکہ ایم این ایم پی اپنی کوشش کریں گے لیکن سب اپنے دل سے، اپنے گھروں سے، اپنے خرچے پہ پاکستانی نکلیں گے. اور آپ دیکھ لیں گے یہ پنڈی، اسلام آباد، یہ پشاور، یہ سوابی، لاہور، گجرانوالہ، میاں والی، سارا کا سارا آپ کو اسلام آباد میں نظر آئے گا. اس دن ہو سکتا ہے باقی پاکستان آپ کو خالی نظر آئے، سارے اسلام آباد آ رہے ہیں. وہ اسلام آباد والوں کی پھر خیر نہیں ہے، مطلب ہم لوگ ویسے کنٹینر سے تنگ آئے ہوئے، ایک اور دفعہ یہ ہو جائے گا. اسلام آباد والے تو اپنے خان سے محبت کرتے ہیں. اگر میں راستوں بند سے محبت نہیں کرتے علی صاحب، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں. میں آپ کو نیکا صاحبہ، میں آپ کو کاش میں اپنی آنکھیں آپ کے کیمرے کو دے سکتا. جو ان آنکھوں نے 25 مئی کے صبح پاؤ پٹتے وقت، صبح کاذب کے وقت جب سورج نکلنے لگا تھا، اس وقت جب ہم اسلام آباد انٹری ہوئی تھی عمران خان کی، میں ان کے ساتھ اس کنٹینر پہ تھا، اور جو میں نے اسلام آبادیوں کا استقبال دیکھا تھا 25 مئی کے دن 2022 کی بات کر رہا ہوں، تو اسلام آباد والے تو خان والے ہیں. میں علی محمد خان صاحب 25 مئی 2022 کو میں خود ڈی چوک پر موجود تھی. بہرحال وہ جو حالات تھے وہ عمران خان صاحب کے باہر ہوتے تک تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جتنے بڑے جلسے یا دھرنے پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، شاید کوئی جماعت ریسنٹ ہسٹری میں کرتی رہی، وہ 10 لاکھ کا جلسہ جو ہے وہ دکھائیں گے. ابھی آپ نے ثواب ہی نہیں دیکھا تھا. میں وہی آپ کو میں عرض کر رہی ہوں، وہ کے پی کے ہے نا علی محمد خان صاحب. یہ والا ثوابی نہیں، یہ والا جو ہوا ہے اس دن یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن جو ہم نے بڑا جلسہ کیا تھا ثوابی میں، جو پراپر بڑا جلسہ کیا تھا. علی محمد خان صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور صاحب خود جو ہے وہ قافلہ لے کر آتے ہیں اور خود کے پی کے ہاؤس چلے جاتے ہیں، تو اب یہاں سے ابہام پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی گارنٹی لینے کی کہ ہر ایم پی اے اور ہر ایم این اے اتنے افراد لے کر آئے گا، 5,000 اور 10,000. کیا کوئی شبہ ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے؟ جو ایک زمانے میں ہمارے ایک بھائی نے بات کی تھی نا، چند صاحب نے، کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، تو اب گل جو ہے نا وہ ود گئی ہے. بات صرف گنڈا پور صاحب تک محدود نہیں ہے، اب گنڈا پور صاحب تو ہوں گے ہی، ویسے ہی ہمارا بھائی ہے، لیکن اب پورا پاکستان آ رہا ہے. سو ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں گنڈا پور سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اسی پوائنٹ کو ذرا میں کیری فارورڈ کرنا چاہوں گی علی صاحب. کچھ شکوک و شبہات یہاں جنم لیتے ہیں کہ پیغام پہنچایا احتجاج کا عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، جو پورا پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے بشرا بی بی کے ذریعے. کیا لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ کا فقدان ہو گیا عمران خان صاحب کی، وہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اب؟ نہیں، میں اس تاثر کو رد کرتا ہوں. کوئی فقدان نہیں ہے. لیڈرشپ تحریک انصاف کی آن گراؤنڈ ہے، تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ چلا رہی ہے، اس کے کارکن جو ہیں وہ انشاءاللہ نکلیں گے. صرف 24 کا اعلان علیمہ آپا نے کیا تھا یا بشرا بی بی نے اگر کوئی پیغام خان صاحب کا پہنچایا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کے حکم پہ چلتی ہے. عمران خان صاحب کے آرڈرز ہمیں تھرو بیرسٹر گوہر یا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ آتے ہیں. یہ کوئی مروزی جماعت نہیں ہے، یہ مڈل کلاس کی جماعت ہے جس کو ہم جیسے پروفیشنلز نے اپنی جوانیاں دے کے بنایا ہے. اس میں کوئی مروثیت نہیں ہے، تو اس کو کوئی متنازع نہ بنائے. ہم سب احترام کرتے ہیں بشرا بی بی کا، علیمہ آپا کا، اور وہ صرف اپنے بھائی اور اپنے شوہر کے لیے ایک جدوجہد کریں، کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز نہیں ہے. تو میں حیران ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا کے کچھ سیگمنٹس یا کچھ الیکٹرانک میڈیا میں یہ باتیں چلائی جاتی ہیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے. تحریک انصاف میں صرف ایک گروپ ہے، وہ ہے عمران خان گروپ. باقی سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. کوئی بشرا بی بی سے اپنے شوہر کے لیے کوشش کرنے کا حق کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ بات آپ درست فرما رہے ہیں کہ فیملی سے اپنی فیملی کی رہائی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. علی محمد خان صاحب، دس آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ، لیکن میں یہی سوال میں نے پہلے بھی رکھا تھا سامنے، کیا
پھر مریم نواز صاحبہ سے اس ٹائم پر جو نواز شریف صاحب کا کو رہا کرانے کا یا ان کے حقوق کے بارے میں جو سوال وہ اٹھا رہی تھی، اس ٹائم پر وہ سیاست میں نہیں تھی، وہ بھی ٹھیک تھا کیا؟ دیکھیے مریم بی بی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر میں میرے سے بڑی ہیں، اور وہ اگر اپنے والد کے لیے انہوں نے جیل سے نکالنے کے لیے کوئی جدوجہد کی ہے، میں ہمیشہ احترام سے نام لیا، لیکن ہمارا اعتراض ان کے اس رول پہ نہیں تھا. ہمارا اعتراض اس پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا رشتہ ایک بڑے سیاستدان سے ہو، وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، وہ آپ کا بھائی ہو، وہ آپ کے فادر ہوں، اور آپ اس بنیاد پہ پارٹی کی لیڈرشپ سنبھال لیں، یہ اگینسٹ ڈیموکریسی ہے. تو اگر وہ ان کی رہائی کے لیے کوشش کی ہے تو وہ بڑا جینون وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ میاں صاحب کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، یا اگر شہباز صاحب اپنے بعد میں بنی وجہ نا، سے وزیر اعظم بنے ہیں، مسائل تو پہلے سے اور اعتراضات تو پہلے سے تھے نا. علی محمد خان صاحب اعتراض تو ان کے چیف منسٹر بننے کے بعد نہیں ہوا. ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ایک مسئلہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ خونی رشتے کے بغیر جماعتیں نہیں چلتی. یہ ہندوستان میں بھی ایک کلچر کچھ نہ کچھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. نہرو فیملی میں گاندھی جی کے بعد جب سارا وہ چلا ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ایک چائے والا وہ آ کے ہمارا دشمن ہے، میں اس کو دشمن سمجھتا ہوں، میں لگی لپٹی نہیں رکھتا. وہ مسلمانوں کا قاتل ہے نریندر مودی، وہ گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے، لیکن کریڈٹ آپ کو یہ دینا پڑے گا کہ اس ظالم آدمی نے اپنے ملک کے لیے کام کیا ہے، لیکن وہ ہے چائے والے کا بیٹا، وہ کسی بڑے خاندان کا پوتا نواسا نہیں ہے. سیم گوز فار پاکستان. یہاں ہم نے تحریک انصاف بنائی ہے. تحریک انصاف کسی رشتے کی بنیاد، میں عمران خان کا بھتیجا نہیں ہوں، نہ بیرسٹر گور عمران خان کی خالہ کے بیٹے ہیں، نہ سلمان راجہ صاحب عمران خان صاحب کے خدا نخواستہ کوئی ان کا خونی رشتہ ہے. ہم سب ان کے ساتھ نزدیکی کے رشتے میں بندھے ہوئے. اور ایک اور بات بتا دوں، خونی رشتے سے بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ہے نظریے کا رشتہ، جس سے آپ کا خون کا رشتہ نہ ہو لیکن آپ اس پہ جان میں چھاپر کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے بتائیں، کیا آپ یہ فرما رہے ہیں علی محمد خان صاحب کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان اگر سیاست میں آئیں تو سب سے پہلے مخالفت سیاسی لیڈرز اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈرز کریں گے؟ بیکاز یہ آپ کا نظریہ نہیں ہے کہ موروثی سیاست لے کر چلیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس کے خلاف بولتی آئی. تو اگر اس طرح کی کوئی موروثیت سرائیت کر جاتی ہے پی ٹی آئی میں، تو کیا پی ٹی آئی کے لیڈران سب سے پہلے اس حوالے سے کھڑے ہوں گے؟ کہ پہلے تو یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے. میں تو سوال کر رہی ہوں نا، کیونکہ اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں علی صاحب. آپ کے پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر آف دی ریکارڈ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو جواب مل جائے گا، آپ مجھے سن لیجئے. دیکھیے یہ موقع اس وقت کوئی سیاسی وراثت تقسیم کرنے کا نہیں ہے. ہمارا لیڈر زندہ ہے، اللہ اس کو زندہ رکھے، وہ واپس ہمارے پاس آئے گا اور خود ہمیں لیڈ کرے گا. اب اس وقت جب عمران خان صاحب کی رہائی اور ایک پرامن احتجاج کے لیے موومنٹ ہے، اس وقت ان چیزوں میں پڑھنا، موروثیت فلانا یہ کر دے گا. پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ بیرسٹر گور کے پاس ہے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل کون ہے؟ سلمان راجہ صاحب ہیں. اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ عمر ایوب صاحب ہیں. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ شبلی فراز صاحب ہیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ بچر صاحب ہیں. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کون ہے؟ علی امین خان ہے. ان سب میں سے کوئی بھی عمران خان کا خونی رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ آتے ہیں علیمہ آپا یا بشرا بی بی کی طرف. وہ کوئی ان کے سیاسی عزائم نہیں، اپنے بھائی اور اپنے ہسبینڈ ان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا اگر مستقبل میں وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں، اگر چاہتی ہیں مستقبل میں، ایز اے پاکستانی ان کا رائٹ ہے، وہ جوائن کریں، ایز اے ورکر جوائن کریں اور پارٹی میں آگے جائیں. ہاں مسئلہ ادھر پڑے گا جب ان کو ڈائریکٹ چیئرمین یا وائس چیئرمین یا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ نامزد خدا نخواستہ کیا جائے گا. عمران خان کی کبھی یہ سوچ نہیں رہی، اس لیے جب وہ کبھی ہوگا پھر دیکھیں گے. ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ پھر دیکھیں گے نہیں. میں نظریے کی بات کر رہی ہوں علی محمد خان صاحب. پھر وہ دیکھیں گے والی بات پھر دور ہو جائے گی نا. پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا، یا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. بٹ آئی ایم ہائپوتھیٹیکلی آسکنگ کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے لیڈران اس کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں ایسی کسی چیز کا کوئی احتمال نہیں ہے. اگر ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکلی، عمران خان صاحب نے کبھی اپنے رشتہ داروں کو آگے نہیں کیا. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ اب اگر مگر پہ آ گئی ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کا جو اصل ورکنگ کیڈر ہے وہ آپ دیکھ لیں گی. تحریک انصاف کے سسٹم کے اندر موروثیت نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندر جو اس کا ڈی این اے ہے اس میں میرٹ ہے، اس میں ورکنگ کیڈر سے اوپر آنا ہے. آپ کے سامنے علی محمد بیٹھا ہے، وہ ایک دن میں ادھر نہیں پہنچا. 2012-13 میں ضلعی صدر مردان کا الیکشن لڑ کے ٹکٹ مجھے ملا اور اس کے بعد 10-12 سال کا سفر ہے. I understand what you're saying and we've seen your struggle. اسی طرح پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی struggle ہم نے دیکھی ہے.
آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ، لیکن میں اگر مگر پر نہیں آئی نا علی محمد خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پشاور سے خبریں آ رہی ہیں اور ذرائع ہمارے بھی، بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے دوست بھی کچھ ہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں، سو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اگر مگر والا معاملہ اگر شروع ہو ہی گیا ہے تو پھر ذرا پوچھ بھی لیا جائے نا کہ اینڈ پہ کیا ہوگا. بہرحال خواجہ آصف صاحب کی طرف چلتے ہیں. عہدہ نہیں دیا جا رہا خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا ہے سارے کے سارے جو ہے نا کمپرومائزڈ ہیں. 26ویں ترمیم کے اندر خود انہوں نے بتا کے جیلوں میں ڈلوایا ایک دوسرے کو کیونکہ پیسے لیے ہوئے تھے. اس اسٹیٹمنٹ پہ اپنا ریاکشن دیں. دیکھیں، جب کبھی خواجہ صاحب ریحانہ ڈار بی بی سے صحیح معنوں میں جیت کے آئیں گے پھر ان کے اسٹیٹمنٹ کو ہم اہمیت دیں گے. جو اپنے سیالکوٹ میں، اب یہ مجھے سن رہے ہوں گے، پہلے ہی میرے سے ناراض رہتے ہیں، مزید ناراض ہوں گے، لیکن جو اپنے علاقے میں ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں سیالکوٹ میں آپ کی اور میری ماں ریحانہ ڈار بی بی سے ہار کے آئے ہیں، آپ ان کو اتنی اہمیت دیں. جب وہ جیتیں گے پھر جواب دے دیں گے. سو آپ ان کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہے، کہہ رہے رہنے دیں. اپنی جواب سیریس نہیں لیتی تو اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے بات آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہی ہے، میرے پروگرام میں بھی پی ایم ایل این کے لیڈرز نے کہی ہے کہ اگر سیریسلی اگر چاہیں گے مذاکرات کرنا تو پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے. اب پی ٹی آئی تو نہیں چاہ رہی نا گورنمنٹ سے مذاکرات کرنا. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی کلیئر آن دیٹ. وہ تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو سنی سنائی کسی ایک کے منہ کی دوسرے کے منہ کی بات ہوتی ہے. میں خان صاحب کی بات آپ کو کرتا ہوں. جی میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں بے شمار بار یہ جیل کے اندر خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا موقع مجھے ملا ہے. میں نے اگر بار بات کی ہے تو میں نے وہ بات کی ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے. میں اپنے کسی ایجنڈے کے تحت نہیں جاتا، نہ اپنے عہدے لے کے آتا ہوں. میں خان صاحب سے ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں، کوچ کرتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے میرا لیڈر باہر نکلے. اور یہ مشکل ہے، اس وقت صورتحال خراب ہے ملک میں. دیکھیں، کوئی اگر کہ نارمل ہے، بالکل نارمل نہیں. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے اداروں اور ہمارے عوام کے بیچ میں وہ فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو دور صرف عمران خان کر سکتے ہیں. عمران خان جب باہر آئیں گے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں، چیزیں نارمل کی طرف جانا شروع ہو جائیں. اس لیے میں نے ہمیشہ جب ان سے بات کی ہے میں نے مذاکرات کا ایشو ضرور ٹچ رکھا ہے کہ ان کی اس پہ کیا رائے ہے. دیکھیں، 4 مہینے پہلے میں نے ان سے پوچھا. خان صاحب نے کہا، دیکھیں انکار کبھی بھی میرے سامنے کم از کم نہیں کیا، لیکن خان صاحب نے ایک لفظ یوز کیا، ہی سیڈ کہ یار مذاکرات میننگ فل اگر ہوں تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کوئی میننگ فل چیز دیکھی ہے؟ میں نے یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ والا نہیں، اس سے پچھلے ہفتے ویڈنسڈے والے دن خان صاحب سے پھر پوچھا. میں نے کہا خان صاحب مذاکرات کی سچویشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کوئی اگر یہ والا آپشن؟ خان صاحب نے کہا یار دیکھو، انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا مجھے اس سے کچھ ہوتا ہوا لگتا نہیں ہے، اس سے کچھ ہوگا. تو وہ رد نہیں کرے، لیکن وہ اس سے نا امید ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے. اب آخری بات، پرسوں میں نے ان سے پوچھا جب ہم یہ ان سے ملاقات کر کے جب نکل رہے تھے اور 24 نومبر کی کال پہ کوئی ڈسکشن فائنل ہماری راجہ صاحب اور گور صاحب کر رہے تھے، میں بھی ساتھ ہی تھا. میں نے جاتے جاتے پھر پوچھا کہ خان صاحب اس دوران اگر ہماری لیڈرشپ کو، راجہ صاحب کو یا گوہر صاحب کو یا عمر ایوب بھائی کو، کسی کو کوئی مذاکرات کی بات آتی ہے سامنے حکومت کی طرف سے یا کسی بھی کوارٹر سے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب نے نو نہیں کہا، لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ بات اگر ہوگی تو مجھ سے براہ راست ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ بات اگر ہوگی تو مجھ سے عمران خان سے ڈائریکٹ بات ہوگی. تو یہ سچویشن ہے. خان صاحب نے انکار نہیں کیا، بات ہو سکتی ہے، لیکن بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان اپنی بات کر رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو. نو، بات تو عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ ہو سکتی ہے. اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی علی محمد خان صاحب، لیکن بات کس کی طرف سے ہو تو عمران خان صاحب کو قابل قبول ہوگا؟ یہ میں نے نہیں پوچھا، نہ مجھے پوچھنے کا موقع ملا. اگر کل القادر کیس ہے، اگر مجھے ملاقات کا موقع ملتا ہے میں ان سے پوچھ بھی لوں گا. لیکن جہاں سے بھی بات ہو میننگ فل ہونی چاہیے. میری ابھی یہ ذاتی رائے، یہ میری درخواست ہوگی ویسے علی محمد خان صاحب آپ سے، یہ میری درخواست ہوگی کہ عمران خان صاحب سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ کیا وہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ہو ڈائریکٹ، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا حکومت سے بھی قابل قبول ہوگی؟ یہ میری درخواست ہوگی. لاسٹ کوسچن، 24 نومبر کیا ہونے والا ہے؟ جلسہ، دھرنا، احتجاج، وائلنس، نان وائلنس، کیا ہوگا؟ ہم تو پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے. جلسہ کم از کم نہیں ہے، یہ میں کنفرم کر دوں. کیا وہاں بیٹھنا ہے، دھرنا ہے، زیادہ لمبا احتجاج ہے، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ون ڈے افیئر نہیں ہوگا، پرامن ہوگا. اور 2014 میں ہم نے دکھایا 126 دن تک ہم پرامن بیٹھے رہے. تو سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی کی ریزیلینس ہے، کسی کا صبر ہے، کسی کی استقامت ہے اور پرامن بیٹھنا ہے،
یہ ریکارڈ فی الحال تحریک انصاف کے پاس ہی ہے. سو دھرنا ہی ہے علی محمد خان صاحب، یہ کنفرم کر دیجیے گا، بس دھرنا ہے، مطلب لمبا چھوٹا وہ بات الگ ہے، لیکن طویل دھرنا ہو یا نہ ہو دھرنا ہے. دیکھیں وہاں ہم پہنچ جائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ون ڈے افیئر نہیں ہے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم پرامن طور پہ وہاں رہیں گے، پرامن طور پہ وہاں بیٹھیں گے. اب پارٹی لیڈرشپ اس کے لیے جو فائنل پھر فیصلہ کرتی ہے عمران خان کے حکم پہ، وہ آپ کے سامنے پارٹی لیڈرشپ لے کے آ جائے گی. اتنا میں کنفرم کر دوں کہ جلسہ نہیں ہے، ون ڈے افیئر نہیں ہے، رمن وہاں ہم بیٹھیں گے. اور بہت سے لوگ آتے رہے ہمارے دور. اور اگر لاسٹ کوسچن، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن اب کھڑا ہو رہا ہے جی، ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن کھڑا ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ اب یہ سوال ہے کہ آپ ڈی چوک پر ہی بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا حکومت اگر آپ کو کوئی پریڈ گراؤنڈ، کوئی سنجانی، کوئی کہیں اور جگہ دے آپ وہاں بھی جانے کو تیار ہیں؟ لیکن پرسوں ملاقات میں راجہ صاحب اور گور صاحب میں سے میرے خیال میں شاید گور صاحب نے پوچھا تھا کہ کس جگہ پہ، تو خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد پہنچیں، سارے اسلام آباد پہنچیں، فائنل جگہ پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بتائیں گے. کل شاید ملاقات ہو یا وکلا تو ویسے بھی جاتے رہتے ہیں، تو وہ پھر اپنی لیڈرشپ کو بتائیں گے کہ فائنل جگہ کیا ہے. لیکن اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے. پھر وہ ڈی چوک بیٹھیں گے یا پریڈ گراؤنڈ بیٹھیں گے اس کا مجھے نہیں پتا، وہ لیڈرشپ خان صاحب سے پوچھ کے بتائے گی. لیکن مین جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب نے، سندھ سے، کراچی سے، بلوچستان سے، کشمیر سے، کے پی سے، پنجاب سے، ہر جگہ سے، گلگت بلتستان سے، سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے انشاءاللہ. انٹرسٹنگ. علی محمد خان صاحب تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے اقدامات کیا پاکستانی عوام کی فیور میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کس کو پہلا قدم لینا چاہیے؟ سارے سوال شاہد خاقان عباس صاحب کے سامنے رکھیں گے. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب، آپ نے جوائن کیا. شاہد صاحب، حکومت اور اپوزیشن میں تو کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے، لیکن 24 نومبر کو جو احتجاج ہے، حکومت اس کو کہہ رہی ہے 9 مئی جیسی حرکت کی تو پھر ہم اس بار ہیوی ہینڈڈ طریقے سے ڈیل کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے وہ 9 مئی کو ہوا تھا اس کو ریٹریٹ یا ریپیٹ کرنے کا کوئی ارادہ رکھے گی یا سوچ بھی سکتی ہے، کنسیڈرنگ کتنے مسئلے ہیں ان کے لیے آلریڈی؟ دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا، فوجی تنصیبات پر حملہ تھا، یہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں. یہ نہ سیاسی احتجاج کا حصہ ہے نہ کسی اور قسم کے احتجاج کا حصہ ہے. تو اس کے بارے میں تو بات کرنا بے مقصد ہے کہ وہ ریپیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ان کی جو سوچ ہے یا ان کی جو سیاسی ضرورت کو پورا کر دے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ پیدا کرے گی کہ 9 مئی ہو جائے؟ نہیں، 9 مئی نہیں، یعنی ان کا جلسہ یا جلوس یا دھرنا جو بھی کامیاب ہو جائے گا حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے. وہ کبھی موٹر وے کاٹیں گے، کنٹینر کھڑے کریں گے، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، پورا شہر سیل ہو جائے گا. تو احتجاج تو ہو گیا، پی ٹی آئی کے ایک آدمی بھی یہاں نہ آئے، احتجاج تو ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی ماحول کے اندر آپ احتجاج کا موقع دیں، ایک جگہ کا تعین کر دیں کہ جناب یہ جگہ ہے، یہ پریڈ گراؤنڈ موجود ہے، یہاں پہلے بھی جلسے کیے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی کیے ہیں، پی ڈی ایم نے بھی کیے ہیں. وہاں پر آئیں، اپنا جلسہ کریں، احتجاج کریں، گھر جائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ حملہ آور نہیں ہو سکتے دارالحکومت پر، اور حکومت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ پرامن احتجاج کی اجازت نہ دے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پروگرام میں بھی پی ایم ایل این کے رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ ایک اسپیسیفک جگہ دیں گے، اسپیسیفک جگہ کی بجائے ڈی چوک نہیں آنے دیں گے. دیر از ایبسلیوٹلی نو وے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف وزید ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو تو ڈی چوک آنا ہے اور ڈی چوک از دا پلیس جہاں ہم لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، دین واٹ؟ یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی بھی حکومت کر چکی ہے، اس وقت کیا ڈی چوک پہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی؟ وہ نہیں ہے، کیونکہ خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں، کوئی انتشار پھیلا دیتے ہیں، کچھ وہاں توڑ پھوڑ ہو جائے، ملک کی بدنامی ہوتی ہے. احتجاج آپ نے کرنا ہے، آپ آئیں، یہ پریڈ گراؤنڈ ہے، اس میں حکومت جگہ دے، وہاں پر آنے کا موقع دے، جلسہ کریں اور گھر جائیں. لیکن شاہد صاحب یہ والا احتجاج پچھلے احتجاجوں سے ذرا مختلف اس لیے کیونکہ اس بار پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ جب تک ہمارے اسیران بشمول عمران خان صاحب کے ریلیز نہیں ہوں گے تب تک ہم اٹھنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ صرف احتجاج نہیں ہوگا، یہ دھرنے میں کنورٹ ہو جائے گا. جی، اگر یہ ان کا مقصد صرف عمران خان صاحب کو جیل سے چھڑانا ہے تو پھر یہ معاملہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سیاست میں یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی. آپ کا مقصد پاکستان کے عوام اور ملک کی فلاح ہونی چاہیے، جو بھی آپ احتجاج کریں.
سیاسی احتجاج یہ ہوتا ہے. یہ چھڑانے کی باتیں جو ہوتی ہیں, سیاسی لیڈر جیل میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے. عمران خان صاحب اس ٹائم پہ جیل میں رہ کر زیادہ سیاسی اگر وہ آدمی کی جماعت صرف ان کو چھڑانے کے لیے کچھ کام کرے گی تو اس سے ملک کا بھی نقصان ہوگا اور ان کی سیاست کا بھی نقصان ہوگا. گورنمنٹ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے شاہد خان باز صاحب؟ یو بین اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آتی تو what would you have done؟ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو احتجاج کی اجازت ہے, آپ بتا دیں آپ کتنے دن احتجاج کریں گے, اس کے بعد آپ گھر جائیں, کیونکہ آپ عوام کی زندگی مفلوج نہیں کر سکتے. تو یہاں بدقسمتی سے حکومت خود عوام کی زندگی مفلوج کر دیتی ہے. تو سب سے پہلے کنٹینر تو گورنمنٹ یہ 4-5 دفعہ ہو چکا ہے پچھلے 2 مہینے میں کہ یہاں پر سڑکیں بند ہوئیں, نہ لوگ آ سکتے تھے نہ جا سکتے تھے, موٹر وے بند تھے, سڑکیں کاٹی گئیں, کنٹینر کھڑے کیے گئے اور حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی. تو یہ تو دونوں طرف سے ناکامی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا گورنمنٹ کو عوام کا خیال, نہ پی ٹی آئی کو عوام؟ جی دونوں کو تو کوئی خیال نہیں ہے. حکومت نہ اپنا کام کر رہی ہے نہ اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے, دونوں آج ناکام ہیں. اچھا, مولانا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ حکومت کو اس ٹائم پر خیال کرنا ہونا چاہیے سیکیورٹی کے حالات کا. بلوچستان کے پی کے کی سچویشن ہمارے سامنے ہے, دہشت گردی بڑھ رہی ہے انفارچونیٹلی, لیکن حکومت کا سارا جو ہے وہ ذہنی سرمایہ لگ رہا ہے سیاست کو ہیر پھیر کرنے میں. کوئی قانونی اور آئینی ترمیم کر دیں, کہیں کسی سیاسی جماعت کو ادھر ادھر کر دیں. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ جی آپ کے سامنے ہے, یہ 2.5 مہینے ہو گئے حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. حکومت آئینی ترامیم کر رہی ہے, قانون پاس کر رہی ہے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ساری ان ترامیم کا, ان قوانین کا مقصد حکومت کے اقتدار کو طول دینا ہے, طول دینے کی کوشش ہے یا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے. یہ دونوں چیزیں وقت ثابت کرتا ہے کہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں. لیکن عوام آج ایک طرف رہ گئے, ملک کے معاملات ایک طرف رہ گئے. 2.5 مہینے سے ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. رائٹ. لیکن اورنگزیب صاحب کچھ اور فرماتے ہیں, محمد اورنگزیب صاحب فرماتے ہیں, فائنانس منسٹر, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے ان مہینوں کے اندر, چند مہینوں میں جو چیزیں اچیو کی ہیں, وہ اس بار ابھی IMF کا وفد ہو کر آ کے گیا ہے یا پاکستان سے, وہ بھی they were very very astounded, بڑے وہ پریشان تھے یا سرپرائز تھے پلیزنٹلی کہ آپ لوگوں نے اتنی جلدی اتنی بہتر کارکردگی کر لی. آپ کو نظر آ رہی ہے اکانومی کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں؟ دیکھیں وہ وزیر خزانہ ہے, وہ تو یہی کہیں گے نا. لیکن مجھے بتا دیں کہ عوام کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے, ملک کے اندر ترقی میں کوئی بہتری آئی ہے, ملک کے اندر انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر ہوا ہے, کوئی ایک بہتری بتا دیں نا کہ ملک کے اندر بہتری کیا ہوئی ہے. یہ ایک بات کہ ہماری انفلیشن کم ہو گئی ہے, انفلیشن جو دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں ہیں, دیگر کموڈٹیز ہیں, ان میں اوپر نیچے ہوتی ہے, اس سے کم ہوتی ہے. پاکستان کو آج چاہیے گروتھ, اور اسپیشلی ایکسپورٹس میں گروتھ. کیا کوئی آپ کی پالیسی ایسی ہے جس سے یہ گروتھ آئے گی؟ کیا ملک ترقی کیسے کرے گا, روزگار کے مواقع کیسے آئیں گے؟ آپ نے کوئی ریفارم کیا ہے ملک کے اندر؟ اگر آپ نے IMF کی کنڈیشنلٹیز میٹ کر لی ہیں, یہ کوئی بڑی کامیابی میں اس کو نہیں سمجھتا. ہم ہمیشہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی, IMF بڑا خوش ہے ہم سے. ویسے IMF سے خوش ہونا بھی نہیں چاہیے نا جی. IMF آپ کی ملک کی بہتری, عوام کی بہتری اس وقت ہوتی ہے جب آپ IMF کی خوشی کو منیمل سطح پر رکھیں. یعنی جو آپ نے کنڈیشنلٹیز ان کے ساتھ طے کی ہیں ان کو پورا کر دیں, لیکن ساتھ آپ کوشش کریں کہ ملک کے اندر گروتھ بھی آئے, ایکسپورٹس گرو کریں, انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر ہو, پھر جا کر ملک آگے چلے. وہ ریفارمز ہوں, ملک کے اندر کوئی ریفارم نہیں ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھی دے دیتی ہوں, کہ کہتے ہیں پرائم منسٹر ابھی چند ہی دنوں کے اندر آ کر خود پالیسی بتائیں گے کہ پاکستان کو آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, the way forward, the path جو کہ پاکستان فالو کرے گا اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بشمول اکنامک ٹیم کے اس طرح کا کوئی روڈ میپ بنانے کے قابل بھی ہے اور بنا چکی بھی ہوگی جس سے پاکستان کی اکنامک سچویشن صحیح ہو سکے؟ ایسا کوئی روڈ میپ نہیں ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے اور نہ قابلیت ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست کو بھی کہا گیا تھا کہ پورا روڈ میپ پرائم منسٹر صاحب آگے فرمائیں گے. تو آج اس بات کو میں 4تھا مہینہ جو گزر رہا ہے تو کچھ آیا نہیں ہے, اور نہ ہی توقع ہے. حکومت کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, بدقسمتی سے کوئی صلاحیت نہیں ہے, نہ فیصلے کر سکتے ہیں, نہ ریفارم کر سکتے ہیں, نہ کوئی سوچ ہے, اور بدقسمتی سے نہ ہی مجھے پرواہ نظر آتی ہے کہ ملک کی بات کر رہے ہوں, ملک کے عوام کی بات کر رہے ہوں. آپ پورا پچھلے 8 مہینے دیکھ لیں, کوئی ایک دفعہ بھی انہوں نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے؟
عوام کی بات کی ہے, عوام کی فلاح کی بات کی ہے. یعنی جو ملک 2.5 مہینے ترامیم اور الٹے سیدھے قوانین میں گزار دے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن بات وہی پھر آتی ہے کہ توقع بھی نہ رکھیں, چھوڑ دیں کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو اناؤنسمنٹ کرنی ہے ابھی. اگر آ جاتی ہے تو مجھے اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے حقیقت میں. آپ کو تو پھر کیا کیا جائے؟ بس اب پاکستان کو تو آگے لے کر جانا ہے. جی آپ کو کوئی راستہ نکالنا ہوگا. آج آپ کا چیلنج یہی ہے کہ آج ملک کے اندر جو نفاق ہے, جو یہ انتشار ہے, اس کو ختم کریں. اس کے بغیر ملک آپ کا آگے نہیں بڑھ پائے. وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے بس؟ راستہ میں بار بار کہتا ہوں, دیکھیں راستہ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ہوتا ہے. پی ٹی آئی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی, حکومت کہتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تو ہم کیسے انیشیٹ کریں؟ تو یہ تو سٹینڈ سٹل پہ ہے معاملہ پچھلے 8-10 مہینوں سے. جی لیڈرشپ یہی ہوتی ہے نا, لیڈرشپ وقت کا انتظار نہیں کرتی. لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھے رہیں اور توقع رکھیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یقیناً جب وقت گزرتا ہے تو حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ مجبوری میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے, کوئی راستہ معمولی سے نکل آتا ہے. لیکن لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ خود راستہ بنائیں, ایسا راستہ بنائیں جس میں سب کی جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں وہ بھی دور ہوں, ملک کے مسائل بھی حل ہو سکیں اور آگے آپ ملک کو ترقی بھی دے سکیں. ایسا کوئی رول ادا کر سکتا ہے شاہد خاقان عباس صاحب اس ٹائم پر, کنسیڈرنگ کہ کسی زمانے میں نواب زادہ نصر اللہ ہوا کرتے تھے, بہت ساری جماعتیں تھیں, اب کوئی کر سکتے ہیں رول؟ مولانا صاحب, آپ, کوئی؟ دیکھیے رول کوئی بھی ادا کر سکتا ہے اگر نیت ہم سب کی ہو کہ ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں. اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اپنے اقتدار کا طول چاہتے ہیں, ہم اپنی جو یہ نام نہاد جو طاقت ہے اس کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں, تو پھر نہیں ہوگا. آپ کو یہ کرسیاں ایک طرف رکھنی پڑیں گی, اپنے عہدے ایک طرف رکھنے پڑیں گے, اور بات ملک کی کرنی پڑے گی. اس دن جا کے ملک بہتر ہوگا. اگر اب یہ کہیں میری کرسی بھی قائم رہے, میرے عہدے بھی قائم رہیں, اور اپوزیشن بھی ہے وہ کہے جی ہم تو نہیں مانتے کسی کی بات, عوام ہمارے ساتھ ہیں, تو پھر ملک آگے نہیں بڑھے. کیا آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بات چیت کرنے میں حکومت کو اپنے عہدے دے دینے پر فورگو کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے؟ یہی ہے, فورگو کرنے پہ تیار. تو وہ تو کہیں گے تو ہماری ویکنس ہو گئی نا, اپوزیشن آئے دھرنے کرے, احتجاج کرے, کسی کو کچھ نہ ملے, سارے حکومت میں حصہ دار بن جائیں, لیکن مانی کے ساتھ حصے دار ہوں, کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں. یہ کولیشن گورنمنٹ نہ ہو. سارے حکومت میں حصے دار میں پی ٹی آئی پھر بھی سائیڈ پہ رہے گی, وہ نہیں حصہ پی ٹی آئی بھی رکھیں, پی ٹی آئی بھی رکھیں. وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن کے ساتھ منع کر چکے. نہیں, کولیشن گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں, ایک ایسی گورنمنٹ جو ملک کو ڈیلیور کر سکے. نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. نیشنل گورنمنٹ اسے کہ یونٹی گورنمنٹ میں اس کو زیادہ بہتر لفظ ہوگا. نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے سب حصے دار بن جائیں. یہاں طاقت میں حصے داری کی بات نہیں ہے, یہاں ملک کے مسائل کے حل میں حصے داری کی بات ہے. جماعتیں بیٹھیں, سب سے پہلے ایجنڈا طے کریں, حکومت اس کے بعد بنے گی. ایجنڈا طے کریں ہم نے ملک میں کرنا کیا ہے, ملک کو کیا ریفارمز چاہیے. آج ہر جماعت کے پاس حکومت ہے, یہ دکھاتے ہیں نا ملک کی عوام کو کہ جب میں بہت بہتر حکومت کر سکتا ہوں, یہ دیکھیں میں نے یہ کر دیا ہے. اب اگر آپ کے پاس کوئی سوچ ہے, آپ کے مینیفیسٹو بنے ہوئے ہیں, تو آئیں ٹیبل پر بیٹھیں سارے, ملک کے عوام کو ایک ریفارم کا ایجنڈا دیں. اس میں 1 سال لگے, 2 لگے, 3 لگے, 4 لگے, اس کو امپلیمنٹ کریں سارے مل کر. اپنی اپوزیشن کو ملک کے مفاد میں اپوزیشن کی حد تک رکھیں. بس اب سننے میں اور آئیڈیلسٹکلی بڑی اچھی بات لگ رہی ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے نا. پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی, ان کی اپنی ایگوز ہیں, یہ نہیں بات کرنا چاہیں گے, کہیں گے ہم کیوں انیشیٹ کریں, تو نہیں ہوگا یہ. پھر ایگوز بہت دیکھی ہم نے پہلے بھی نا, اب وہ وقت گزر گیا ہے. اب نہیں ہوگا تو سڑک پہ فیصلہ ہوگا, اور سڑک کے فیصلے نہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ سیاستدانوں کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ فوج کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ جوڈیشری کے مفاد میں ہوتے ہیں, نہ عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں. کیا پی ٹی آئی ایسا ہی کوئی فیصلہ کروانا چاہ رہی ہے سڑک پر؟ نہیں, پی ٹی آئی, اس سے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملے گا. کسی کو ایسے معاملات میں کسی کو کچھ نہیں ملتا. جب عوام مایوس ہو جائیں, جب وہ یہ سمجھیں کہ اب اس نظام میں ہمارے لیے حل نہیں ہے, ہماری فلاح نہیں ہے, ہماری بہتری نہیں ہے, ہمارا مستقبل نہیں ہے, تو پھر بہت انتشار ہوتا ہے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے کہ صاحب, شعلہ بیانی تو بہت زیادہ چل رہی ہے نا. انفارچونیٹ بات ہے کہ انسٹیڈ آف یہ کہ کام ڈاؤن کریں ساری سچویشن کو, ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے ڈائلاگس کسے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از گوئنگ آن. پاکستان میں پہلے نواز شریف صاحب کو مودی کا یار کہا گیا, اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کو کیا کیا نہیں کہا گیا, ابھی ڈبل ایجنٹ کہہ دیا خواجہ آصف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. اس کو انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے کہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جو کہ ارد گرد آ رہے ہیں, جیسے وہ کانگریس کے ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے, کانگریس مین کی طرف سے خط آ جانا, پھر یو کے اندر ایک وہ سٹارٹ ہو جانا.
کیا یہ جو ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ سمہاؤ دی ادر پی ٹی آئی کہیں بیرونی قوتوں کا ساتھ تو نہیں لینا چاہ رہی ہے، اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے کہا کہ بات ملکی کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے خواجہ آصف کا بیان دیکھا نہیں ہے، یقیناً ان کا دل دکھا ہے جو کچھ لندن میں ہوا ہے۔ یہ چیزیں سیاست کا حصہ نہیں ہونے چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی قیادت کہتی کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جو حکومت کے لوگ یہ کہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، یہ معاملات ملک میں نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو مقافات عمل ہے۔ جی میں یہ کہتا ہوں نا، پھر مقافات عمل ہوگا تو پھر سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نفاق کو ختم کرنا ہے۔ سیاست دشمنی کا نام نہیں ہے، سیاست نفرت کا نام نہیں ہے، سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کو گالی دینا شعلہ بیانی نہیں ہوتی۔ شعلہ بیانی ماضی میں لوگ کیا کرتے تھے، بڑی بامقصد، بڑی چبھنے والی، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر۔ آج وہ نہیں ہے، آج تو سیدھی سیدھی گالی ہے، تو گالی سیاست نہیں ہوتی۔ اس لیے ذرا تھوڑا سب ایک قدم پیچھے لیں، ملک کو ترجیح دیں اور آگے کی طرف دیکھیں کہ معاملات حل کیسے ہوں گے۔ رائٹ۔ اچھا بس اب ایٹ دی اینڈ آپ اس سارے سینیریو میں اس جلتی پہ تیل سب سے زیادہ چھڑکتا ہوا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یعنی پہلا قدم کون لے؟ سارے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کوئی شخص نہیں ہے ملک کے اندر جس پر سارے متفق ہو سکیں۔ اگر آپ کے ملک کا صدر ایسا ہوتا جس کی بات سارے سن سکتے، ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتا، یہ وزیر اعظم ایسا ہوتا جس پر اعتماد ہوتا، یا لیڈر آف اپوزیشن ایسا ہوتا، یا کسی جماعت کے لیڈر کا کردار ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ٹھیک ہے یار یہ ہمیں سب کو بٹھا کے بات چیت کی ابتدا تو کر دے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکیں جس پر ہم سب متفق ہو سکیں کہ یہ ایک نیوٹرل ایک کردار ادا کرے گا۔ اس کا کیا اسٹیبلشمنٹ یہ رول پلے کر سکتی ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی سے آج سب حصے دار بن گئے ملک کے معاملات میں، سب فریق بن گئے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آج جوڈیشری بھی فریق بن چکی ہے، تو اس لیے وہ نیوٹرلٹی اب نہیں رہی کسی کی بھی۔ تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، یہ کوئی کسی کو اپنی طرح جو عہدے ہیں بس آپ نے گروا دیا نا، نہ پی ایم ایل این کے ساتھ کو بیٹھے گا، نہ زرداری صاحب اس پوزیشن پہ ہیں، نہ شہباز شریف صاحب اس پوزیشن پہ۔ آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کی بات کی، عمر ایوب صاحب بھی اس سے نکل گئے، کسی جماعت کا لیڈر بھی کوئی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، یہ عدلیہ بھی نہیں ہے، تو پھر رہ کون گیا؟ بس یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے، یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے۔ باہر سے کوئی نہیں آئے گا، بند گلی میں بہت عرصے گئے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ہمیں ہر وقت فکر رہتی، کانگریس مین نے لکھ دیا، وہ برٹش گورنمنٹ نے لکھ دیا، یار ان کا کام ہے لکھنا۔ وہ وہاں ایک سیاسی نظام ہے، جو کانگریس مین ہیں ان کے ووٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ لابیز ہیں، پیسے لیتے، تعلق ہیں، پیسے نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے، سپورٹ ہوتی ہے، سپورٹ بیس ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے کانگریس میں کہتے ہیں یار دیکھیں یار ہمارا یہ تعلق ہے فلانے آدمی سے۔ امریکہ کے اندر تو پیسے بھی چلتے ہیں نا بس۔ اب دیکھیے پیسے اس طرح نہیں چلتے، میں کہا لابی ہوتی ہے، اب فنڈ ریزنگ ہوتی ہے الیکشن میں، پیسے اگر رشوت کے طور پہ نہیں دیے جاتے، وہ یہاں پہ ہوتا ہے 70 کروڑ کا سینیٹر صرف پاکستان میں بنتا ہے۔ اچھا بس صاحب، یہ آپ نے میرے پروگرام میں سب سے پہلی دفعہ کہا تھا کہ سینیٹر 70 کروڑ لے کر آتے ہیں، مجھے یاد ہے نہیں، وہ اب 70 کروڑ کم ہو گیا، بات بڑھ گئی ہے۔ اچھا یہ سینیٹر جو ہیں یہ صرف حکومت کے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ہوتے ہیں، اکراس دا بورڈ؟ وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، یہ ایسے سینیٹر جو کسی جماعت کے نہیں۔ اور آزاد سینیٹرز کا کیا سچویشن ہوتی ہے؟ جی وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ بھی پیسے دے کر آتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیسے آتے۔ جس جماعت کا کوئی ایم پی اے نہ ہو اس کا سینیٹر کیسے بنتا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، ہمارے تو انٹیریئر منسٹر بھی آزاد ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آزاد سینیٹر منتخب ہوتا ہے تو سب سے بڑا سوال اس سے یہی ہوتا ہے کہ تم کس کے ووٹ لے کر آئے ہو؟ کسی جماعت نے سپورٹ کیا ہوگا نا، کیونکہ جو ایم پی ایز ہیں ان کا تعلق کسی جماعت سے ہے، یا تو آپ نے ان کو خرید کر آپ ووٹ آئے ہیں، لے کر ووٹ آئے ہیں، یا کسی دباؤ میں آپ نے ووٹ لیے ہیں، یا ان جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے، ان جماعتوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے۔ تو کوئی جماعت اون نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہمارے تو اپنے لوگ کھڑے تھے۔ تو بڑے عجیب سے حالات ہیں ملک کے اندر، ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ان باتوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے۔ ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ چلتے رہیں گے تو زیادہ دیر نہیں چلیں گے۔ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی؟ بس اب کتنی دیر حکومت چلی کب ہے مجھے بتا دیں؟ اقتدار میں کب تک رہے گی؟ چلیے لمبی پورے 10 پہ اقتدار میں کب تک؟ اقتدار ہے ان کے پاس، یہ پوچھ لیں ان سے۔ کس کے پاس ہے اقتدار؟ یہ پوچھیں نا حکومت والوں سے۔ میں تو آپ سے حکومت وہ ہوتی ہے جو کام کرتی ہے، جو لوگوں کو دکھا سکے کہ میں کام کر رہی ہوں۔ یہاں تو کہتے ہیں ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے،
ہائیبریڈ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ملک میں آئین ہے یا ہائیبریڈ نظام ہے؟ مگر کسی بات کا جواب نہیں ہے. 8 مہینے ہو گئے, مجھے حکومت ایک کام بتا دے. اس سے پہلے 4 سال عمران خان صاحب رہے, ایک کام بتا دیں. آج صوبوں میں سب کے پاس حکومت ہے, کوئی ریفارم بتا دیں ان میں ہوا ہو. That's the sad part. Absolutely. شاہد خاقان عباس صاحب, thank you very much for joining. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آئیں گے واپس. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ہم اپنی سیاست میں مصروف ہیں, زندگیوں میں مصروف ہیں, لیکن غزہ کے اندر مظالم جو ہے وہ ابھی بھی ڈھائے جا رہے ہیں اسی طریقے سے. اب تو پوپ فرانسس بھی میدان میں آ گئے ہیں اور اسرائیل کے اس قدم کو جو آکیوپائی کر رہے ہیں وہ لیبنن میں اب حملے کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے بھی نسل کشی قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے حملے نسل کشی ہیں. اس سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور UN بھی اس معاملے کو جینوسائیڈ قرار دے چکی ہے اور اسی سال نیتن یاہو کے حوالے سے جو ہے وہ وارنٹ بھی جاری کر چکی ہے انٹرنیشنل کورٹ, کرمنل کورٹ. یہ پہلا موقع ہے کہ پوپ فرانسس نے کھل کر غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی کارروائیوں پر نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. پوپ نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی کی خصوصیات رکھتا ہے, یعنی جینوسائیڈ کی خصوصیات رکھتا ہے. غزہ اور لیبنن میں اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ غیر اخلاقی ہیں. جنیوا کنونشن, ویانا کنونشن سب کے اگینسٹ جا رہے ہیں, لیکن ہم بیٹھے صرف دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ فلسطینیوں کو خاص مدد حاصل ہو. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.